अपने ही सियासी कायद से फीस वसूल करने में कैसा महसूस किया? 9 मई को पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट पर जुल्म नहीं किया, डंडे उठाकर तनसीबात पर हमला कर दिया। वकला के यूनिफॉर्म की तौहीन नहीं कि सड़कों पर डंडे उठाकर एहतजाज करना। आपको पीटीआई में पायलट प्रेसिडेंट का नाम दिया जाता है, आए और आके चले भी गए, पता भी नहीं चला। हामिद खान ग्रुप को जस्टिस पार्टी कहा जाता है, कितने जस्टिस बनवाए और कितनों से काम लिए? सेम डे फिक्सेशन की कितनी फीस लेते हैं? एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक आपको पीटीआई से दूर ले गया। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ यह है कि शिफ्टिंग में आपने मामरत की, आपका क्या मौक़िफ़ है? लानत है उस क्या बाहर पॉलिटिक्स में लोकल पॉलिटिक्स को शामिल करना एक कतन गलती नहीं थी आपकी? 5 इलेक्शन लड़े, 5 जीते, वकला के साथ ज्यादतियां आपके दौर में हुई, आपने क्या किया उनके लिए? आपके दौर में लाहौर हाईकोर्ट तकसीम हुआ, वकला की आपके ऊपर मेहरबानियां तो बहुत हैं, आपकी वकलाओं के ऊपर मेहरबानियां नजर नहीं आती। नौजवान वकला के लिए 5 अदवार में आपने कुछ नहीं किया, कोई एक मिसाल दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इरफान शौकत, प्रोग्राम अदलनामा के साथ। आज जो हमारे मेज़बान हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, मेंबर पंजाब बार कौंसिल, लाहौर बार के सदर, हाई कोर्ट लाहौर बार के सदर, बहुत सारे ओहदे एंजॉय किए। आज उनसे हम सियासी राहदारियों की तमाम हकीकतें पूछेंगे। कहा जाता है कि आपके अदवार में मॉडर्न कोर्ट्स शिफ्ट की गई। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ यह है कि शिफ्टिंग में आपने मामरत की, आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे दौर में ना मॉल्टन कोर्ट शिफ्ट हुई थी। इससे पहले ये 2 दफ़ा मामला पहले उठा और उसके बाद ये हमारी रेजिस्टेंस थी कि मॉल्टन कोर्ट जो थी वहाँ शिफ्ट ना हो सकी। जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मेरे से पहले जो लाहौर बार के सदर थे नौमान कुरैशी साहब से, वो कहते हैं, अमीर भट्टी साहब कहते हैं कि मैंने उनसे कंसेंट ली थी। उस वक्त भी इस बात को मैंने रद्द किया क्योंकि उमर अताब बंदयाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे और हमने उस वक्त मैं लाहौर बार का सदर का इलेक्शन लड़ रहा था। मैंने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चौधरी मोहम्मद इश्तियाक के साथ उस मैटर को सेटल करवाया और रात को ही उस नोटिफिकेशन को वापस करवाया था। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी सदारत में, मेरी मौजूदगी में और मेरी कंसेंट से मॉल्टन कोर्ट शिफ्ट हों? ये पॉसिबल ही नहीं है। अमीर भट्टी साहब ने जब ये नोटिफिकेशन किया तो इंतजार के साथ मैंने सबसे बड़ा कन्वेंशन लाहौर हाई कोर्ट में किया और हमने इसकी रेजिस्टेंस की और बार की आवाज बने। आपके दौर में लाहौर हाई कोर्ट तकसीम हुआ, बकर मुल्तान के साथ, पिंडी के साथ मियां वाली लग गया, आप तकसीम का बाइस बने। मैंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को उस वक्त कहा था कि अगर ये आपने बेंचेस के साथ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को लगाना है तो फिर देरीना मुतालबा जो वकला का है कि एक बेंच जो है वो गुजरांवाला में बनाया जाए, फिर एक बेंच जो है वो फैसलाबाद में बनाया जाए, एक सरगोदा में बनाया जाए, एक साहिवाल में बनाया जाए। उस वक्त तो सब खामोश हो गए थे। उस वक्त तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ये फुल कोर्ट का फैसला हुआ है, इसलिए हम ये बेंचेस, अगर 2 स्टेप पे इंसाफ देना मकसूद था और इन लोगों को फैसिलिटेट करना मकसूद था तो फिर तो बेंचेस भी सारी की सारी डिवीजन्स में होने चाहिए थे। नहीं किया। मैंने ना कंसेंट दी और ना ही वकील, कोई जो वकला में लीडरशिप वकला के लिए इलेक्ट होती है वो कभी सोच भी नहीं सकता। और ये भी बता दूं कि इस मियां वाली के मैक्सिमम केसेस मेरे ऑफिस से शिफ्ट हुए हैं पिंडी में। मेरे पास मियां वाली की मैक्सिमम लिटिगेशन थी, लेकिन मैं हमेशा ये समझता हूं कि हमें लोगों को, वकला को फैसिलिटेट करना है। हमने कभी जिंदगी में तकसीम पे यकीन नहीं रखा। हम तो इन बेंचेस के भी अगेंस्ट थे कि जब ये बेंचेस बने थे हमने कहा था कि आपको सफर करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मियां वाली वाले और भक्कर वाले ये आवाज उठाएंगे कि हम 2 जजेस के सामने, 4 जजेस के सामने पेश होते हैं और हमारे केसेस खराब हो रहे हैं। प्रिंसिपल सीट पे होना एक ब्लेसिंग होती है और वकील की काज जो है वो प्रिंसिपल सीट पे होती है। फारूक नसीम जैसे मारूफ एस्टेब्लिशमेंट के वकील के साथ काम किया, कैसा महसूस किया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं फख्र करता हूं कि डॉक्टर फारूक नसीम से बड़ा वकील पाकिस्तान में आज भी कोई नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ प्रो होना या गलत होना,
یہ ہماری پرسپشن ہوتی ہے. وقت نے ثابت کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہم نے پلیڈ کیا تھا, ہم نے ان کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ والا کیس کیا تھا, اس کو جو ریفرنس تھا ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا تھا. عمران خان صاحب نے وہ ریفرنس فائل کیا تھا, شہزاد اکبر صاحب نے وہ سارا میٹیریل دیا تھا لا منسٹری کو, ہم نے منع کیا, جس کے اوپر انہوں نے سرٹیفائڈ کاپیز لا کے دی. اور اگر کسی ایک جج کے خلاف آپ کے پاس میٹیریل موجود ہے اور آپ اپنا فرض انجام نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بددیانت ہو, آپ خائن ہو. ڈاکٹر صاحب نے اپنی تندہی کے ساتھ اپنی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کیا اور ہم نے وہ کیس جیتا. آپ کو پی ٹی آئی میں پائلٹ پریزیڈنٹ کا نام دیا جاتا ہے, آئے اور آ کے چلے بھی گئے, پتا بھی نہیں چلا. الحمدللہ رب العالمین, مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس نے 2018 سے لے کے آج تک اپنی گورنمنٹ کی پی ٹی آئی کی تو اس وقت اپنی کاز کو پلیڈ کیا. وہ میرے الفاظ وہ سچ ثابت ہوئے جب میں نے لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے کہا تھا کہ آپ نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دیں گے پلیٹلیٹس کے گرنے کی آڑ میں, تو یہ ہائیڈ پارک میں آپ کو برگر کھاتا ہوا نظر آئے گا, لیکن آپ اس کو واپس نہیں لا سکیں گے. اس دن سے لے کے عمران خان کی کاز کو پلیڈ کیا, اپنی گورنمنٹ کی کاز کو پلیڈ کیا. میں صدر لاہور ہائی کورٹ بار بنا تو سب سے مشکل وقت پی ٹی آئی پہ تھا. عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر ہر روز حملے ہوتے تھے. الحمدللہ آئی واز دا اونلی ون جس نے اس رات ٹیئر گیس اور فائرنگ کے دوران اپنی لیگل فٹرنیٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے, میں تھا جو زمان پارک پیدل پہنچا تھا اور میں نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ خان ول اپیئر بیفور دا کمپیٹنٹ کورٹ آف لا, بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ہمیشہ انصاف کے لیے, قانون کے لیے جنگ لڑتا ہے اور وہ لڑتا رہے گا. تب بھی جا کے کھڑے ہو کے میں نے اپنی جان اس وقت جوکھوں میں ڈالی, اپنی جان کا خطرہ مول لیتے ہوئے اس کاز کو پلیڈ کیا کہ ہماری تحریک انصاف, ہماری پی ٹی آئی ہمیشہ انصاف کے لیے کھڑی رہتی ہے. اور جو سوال ہے کہ پائلٹ پریزیڈنٹ, مجھے خان صاحب نے جیل میں بلا کے یہ ذمہ داری دی تھی. الحمدللہ میں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کیا. اس بار کا کوئی عہدہ نہیں ہے جو اللہ پاک نے مجھے عطا نہ کیا ہو, لیکن اس کے باوجود میں نے خان کے لیے وہ ذمہ داری قبول کی اور میں نے اپنے 8 مہینوں کے اندر پورے پاکستان کے اندر آئی ایل ایف کو زندہ کیا, آئی ایل ایف کو تنظیم نو کی طرف لے کے گیا. ہم نے کوئٹہ میں پریس کلب کے باہر اجلاس کیا, وہاں پہ پروٹیسٹ کیے جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. میں نے کے پی کے میں 3 کنونشنز کیے, آئی ایل ایف کے پہلی مرتبہ 3 کنونشن ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ ہوئے اور مارولس کنونشنز تھے. میں نے مال روڈ پہ ریلی نکلی, میں نے اس کو لیڈ کیا بطور پریزیڈنٹ آئی ایل ایف پاکستان. میں نے شارع دستور کے اوپر سپریم کورٹ کے باہر میں نے وہاں پہ پروٹیسٹ لانچ کیے, 2 کنونشن کیے, اور وہ کس کے لیے کیے تھے؟ اس قوم کے لیے کیے تھے, اس قوم کی آواز کے لیے کیے تھے, اس کالے کوٹ کی عزت اور تکریم کے لیے کیے تھے, خان کی رہائی کے لیے کیے تھے. 5 الیکشن لڑے, 5 جیتے. وہ کلاک کے ساتھ زیادتیاں آپ کے دور میں ہوئی, آپ نے کیا کیا ان کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پابند سلاسل وکلا کو اپنا پورا سال دے کے ان کو ریلیز کروایا. کوئی ایک وکیل مجھے بتا دیں میرے, ہاں جی, حسان نیازی کے لیے اگر پٹیشن فائل کی اس کی ریکوری کے لیے تو بطور صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں نے فائل کی. ان کے ویئر اباؤٹس تک پتہ نہیں چلتے تھے, میں نے پتہ کروایا. اس گورنمنٹ نے, ان ایجنسیز نے اس ہائی کورٹ میں اپنے رپلائی سبمٹ کیے, جس کے بعد پتہ چلا کہ حسان نیازی کہاں ہے. اس کے بعد اس کی ملٹری کورٹ کی اپیل میں نے فائل کی ہے. وکلا کی آپ کے اوپر مہربانیاں تو بہت ہیں, آپ کی وکلاؤں کے اوپر مہربانیاں نظر نہیں آتی. میں کہتا ہوں کہ اگر وکلا کے اوپر میری مہربانیاں نہ ہوں تو پھر مجھے وکیل الیکٹ نہ کریں. میں نے کہا تھا میرا جینا مرنا اس کالے کوٹ کے ساتھ ہے اور رہے گا. کس وقت میں کون سی مشکل وکیل کے اوپر آئی جس وقت اشتیاق خان نہیں کھڑا تھا؟ کوئی ایک ایپیسوڈ بتا دیں. نوجوان وکلا کے لیے 5 ادوار میں آپ نے کچھ نہیں کیا, کوئی ایک مثال دیں. میں بتاتا ہوں. ہم نے سب سے پہلے پنجاب بار کونسل میں جب 2009 میں الیکٹ ہوا
تو میں نے اس وقت ریکوزیشن دی تھی کہ 3 ہر کمپنی کے ایڈوائزرز ہو سکتے ہیں، ایک کمپنی 3 ایڈوائزر رکھ سکتی ہے، اور ایک وکیل کے پاس 3 سے زیادہ ایڈوائزریاں نہیں ہونی چاہیے۔ آج بھی بار کونسل سے جا کے نکلوا لیں، وہ ریکوزیشن آپ کے اس ناچیز بھائی نے دی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، اگر وکیل کے لیے سروسز نہ دی ہوں تو میرے آفس میں جتنے وکیل آتے ہیں، کوئی ایک آفس پاکستان میں بتا دیں کہ جس کے جونیئرز ایسوسیٹ، میں ان کو جونیئرز نہیں کہتا، میں ان کو اپنا حصہ سمجھتا ہوں، ایسوسیٹس ہیں، وہ میری طاقت ہیں۔ اگر میرا کوئی ایک ایسوسیٹ آج تک میرے سے ناراض ہو، آج تک بار کا کوئی ایک وکیل یہ کہے کہ اشتیاق خان نے میری کاز کو پلیڈ نہیں کیا، میں اس کا جرمدار ہوں اور اس کا ذمہ دار ہوں اور اس کا جواب دوں۔ میں تو اپنے آپ کو اللہ کے بعد اگر کسی کا جواب دہ سمجھتا ہوں تو اپنی اس لیگل فرٹرنٹی کا جواب دہ سمجھتا ہوں۔ سیم ڈے فکسیشن کی کتنی فیس لیتے ہیں؟ اپنے ہی سیاسی قائد سے فیس وصول کرنے میں کیسا محسوس کیا؟ جس نے بھی آپ کو انفارمیشن دی اس نے جھوٹ کمایا، جھوٹ بولا۔ لعنت ہے اس شخص پہ جس نے اپنے خان سے ایک سنگل پینی بھی فکسیشن کے حوالے سے فیس لی ہو۔ پورا سال خان کے کیسز میں پیش ہوتا رہا ہوں، 1 روپیہ بھی فیس لیا ہو، اس جہان میں بھی دیندار ہوں اور قیامت والے دن بھی دیندار ہوں۔ ہاں، ایک گفٹ بی بی بشرا نے اس آفس میں بھجوایا تھا، یہ انتظار پنجوتا آج بھی زندہ سلامت ہے، جس کو منع کیا تھا کہ میں نے اپنے خان سے ایک پیسہ نہیں لینا، اور تحفے کی مد میں اگر میں نے کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ اگر کبھی زندگی میں وصول کیا تو مجھے اس پہ فخر ہے کہ بی بی بشرا نے وہ بطور تحفہ پیش کیا۔ فیس کی مد میں لینا ہوتا تو 450 سے زیادہ کیسز اس لاہور ہائی کورٹ میں کیے۔ مجھے پی ٹی آئی پوری کی پوری بتا دے کہ کسی ایک سے سنگل پینی میں نے بطور فیس چارج دیا جو میری پارٹی کا کیس ہو۔ اس پارٹی کے کیسز میں نے آپ کو بتایا کہ 450 سے زیادہ کیسز میں پیش ہوا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، نہ کبھی پیسے خان سے لیے، وہ کیونکہ خان جہاد کر رہا تھا اس کے لیے جہاد کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسوں کی کمی ہے، اللہ کا دیا، میں قناعت پسند انسان ہوں۔ میں نے کبھی کسی عام کلائنٹ سے بھی بطور صدر اس بات کے پیسے نہیں لیے کہ میں نے یہ سیم ڈے فکسیشن کروانی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق آپ کو پی ٹی آئی سے دور لے گیا؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہنا ہوتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق، اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم، اس طرح کی گفتگو جو ہوتی ہے نا، وہ سرٹن سیگمنٹس لیتے ہیں۔ دراصل اس ملک کے ساتھ ہم مخلص ہیں، اس ملک کا ہر ادارہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی ہے، اس کی نفرت ہے، نفرت اور دوستی کی بنیاد کے اوپر کہیں کچھ نہیں رہتا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ میری محبت اس کے نظریے پہ ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بہت ساری ریومرز ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں۔ الحمدللہ میں نے آج تک جو کچھ بھی کیا اس بات پہ فخر ہے، کوئی ریگریٹ نہیں ہے، اور کوئی کس کو کس طرح سے پورٹریٹ کر کے اپنے بینیفٹس اٹھانا چاہتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ پی ٹی آئی میں ہوں، پی ٹی آئی میں رہوں گا، خان کے نظریے کے ساتھ ہوں، خان کے نظریے کو پروموٹ کروں گا، اس قوم کے ساتھ ہیومن وائلیشنز کے اوپر کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا۔ آج بھی کہتا ہوں یہ فیڈریشن قائم رہے گی، خان باہر آئے گا۔ خان کی وجہ سے آج کے یہ تمام حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آج بھی میرا کہنا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک میں معاشی استحکام، اس میں سیاسی استحکام، اس میں دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو خان از انیویٹیبل۔ خان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو قوم کو تقویت ملے گی، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کچھ غلطیاں اسٹیبلشمنٹ سے ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، جس کی وجہ سے سفر کرنا پڑتا ہے۔ اگر پولیٹیکل پارٹی ہماری پی ٹی آئی بھی سفر کر رہی ہے تو ہماری بھی اپنی کچھ غلطیاں ہوں گی، یہ نہیں کہ ہم فرشتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اس ملک کے اندر ہر ادارے کو اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہوگا، تو پھر یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ کنگ میکر بنتے جا رہے ہیں، 3 الیکشن جیت گئے ہائی کورٹ کے، کیسے ممکن ہوا؟ اللہ کے فضل سے
اور وکلا کے لیے سروسز دینے میں اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھا. وکلا عزت کرتے ہیں, ان کی سروسز کے لیے ہمتن گوش ہوں, ہمتن ہو کے کام کرتے ہیں. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وکیل آپ کی عزت کرتا ہے. وکیل آپ سے چاہتا کیا ہے؟ وکیل صرف عزت چاہتا ہے. وکیل کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ وہ ذاتی معاملات میں پیش ہو کے ہم وکیلوں کو ارن کرتے ہیں. نہ, وکیل رسپیکٹ چاہتا ہے. آپ اس کو عزت دو, وہ آپ کو عزت دیتا ہے. جب میں چاہتا ہوں کہ میں باعزت ہوں تو میرا یہ چھوٹا بھائی کیوں نہ باعزت ہو, مجھ سے بھی زیادہ باعزت جب آپ ہوگے تو میری عزت میں اضافہ ہوگا. اس کالے کوٹ کی عزت میری عزت ہے. اور یہ الیکشن جیتنا جو ہوتا ہے نا, یہ بس آپ نے ایفرٹس کرنا ہوتی ہے, نیت صاف رکھنا ہوتی ہے, اپنے نیریٹو کے اوپر قائم رہنا ہوتا ہے, تو پھر کامیابی آپ کا مقدر ہوتی ہے. کیا باہر پالیٹکس میں لوکل پالیٹکس کو شامل کرنا ایک قطعاً غلطی نہیں تھی آپ کی؟ دیکھیں, لوکل پالیٹکس نہیں ہے, نیشنل پالیٹکس ہے. میں اس بات کو اس لیے تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ لوکل پالیٹکس ہوتی ہے کوئی اور چیز, کہ آپ کے گاؤں کی, پنچایت کی, کیونکہ ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے. ہم یہ سمجھتے ہیں نیشنل پالیٹکس جب ایک براڈر کینوس کے اوپر, کسی نظریے کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہو, تو پھر نیشنل پالیٹکس میں آپ کا رول ہونا چاہیے. وکلا کے یونیفارم کی توہین نہیں کہ سڑکوں پر ڈنڈے اٹھا کر احتجاج کرنا؟ احتجاج ہمیشہ پرامن ہوتا ہے, اور ہم نے یہ احتجاج 2007 میں بھی کیا, ہم نے یہ احتجاج 2022 میں بھی کیا, ہم نے یہ احتجاج 2023 میں بھی کیا. جب ہماری کورٹس کی تقسیم ہوئی تو ہمارے ہاتھ میں قلم اور کاغذ ہوتا ہے. کون سے ڈنڈے لے کے ہم جاتے ہیں اور کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ڈنڈے لے کے جاتی ہے؟ کوئی ڈنڈے, کوئی چیز نہیں لے کے جاتی. احتجاج بنیادی حق ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ اس کو انفرنج کرتا ہے. نہتے لوگوں کے اوپر آپ گولیاں چلا دو اور اس آڑ میں کہ شاید ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے, یہ جھوٹ ہے, غلط ہے. میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں واپس آنا ہوگا. ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہوں گے تو ہم بطور قوم اس دنیا میں سمجھے جائیں گے, ترقی کر سکیں گے, اور گلوبلی ہمیں ایکنالج کیا جائے گا. اور اگر ہم آئسولیشن میں چلے جائیں گے تو یہ قوم بھی سفر کرے گی, یہ ملک بھی سفر کرے گا. 9 مئی کو پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ پر ظلم نہیں کیا, ڈنڈے اٹھا کر تنصیبات پر حملہ کر دیا؟ ہرگز نہیں. میں کہتا ہوں کہ جو احتجاج تھا اسے وائلنٹ بنانا اس وقت کا کون سا محرک تھا؟ خان نے پہلے بھی کہا کہ آپ اس کی تحقیق کریں, جوڈیشل کمیشن بنائیں. کیوں نہیں بناتے؟ ویڈیوز دیں. وہ جو اس وقت انہوں نے بنائی وہ کیوں نہیں دنیا کو دیتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قومی ادارے کے اوپر حملہ کرنا غلط ہے, اسے غلط سمجھتا ہوں. لیکن اصل حقائق کیا ہیں وہ تو قوم کے سامنے رکھنے چاہیے. صرف نون لیگ کے ایک نیریٹو بنا دینے سے, ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی گفتگو کر دینے سے کوئی حملہ نہیں ہوتا, بلکہ اس سے ہماری فوج کا مورال بھی ڈاؤن کرتے ہیں. ویدر کہ نہتے لوگوں کو روکنے میں ہماری فوج ناکام رہی, ہماری پولیس ناکام رہی, ہماری اسٹیبلشمنٹ ناکام رہی, ہرگز نہیں ہے. اس کے پیچھے محرکات جو ہیں اس کو سامنے لانا چاہیے, اور تب جا کے جسے ہم کہتے ہیں نا فیکٹ فائنڈنگ ہونی چاہیے, تب کوئی کنکلوژن نکالنا چاہیے. یہ ایکیوز جو کرتے ہیں پی ٹی آئی کو, نون لیگ والے خاص طور پہ, اور یہ جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں. کوئی بات نہیں ہوتی نا سیاسی عدم استحکام کی بات ہو تو وہ کہیں گے 9 مئی کی وجہ سے. انہیں کہیں کہ جی فارم 47 والے آپ لوگ ہو تو وہ کہتے ہیں کیونکہ 9 مئی ہوا تھا اس لیے ہم فارم 47 والے ہیں. ان سے کہا جائے کہ جی اس ملک میں معاشی استحکام کب ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی وجہ. بھائی خدارا اس سے نکلو, ہم نے آگے چلنا ہے, اس ملک میں آگے بڑھنا ہے. آپ نے وہ لکیر پیٹ پیٹ کے اس قوم کو فرسٹریٹ کر, قوم مانتی نہیں اب اس بات کو. حامد خان گروپ کو جسٹس پارٹی کہا جاتا ہے, کتنے جسٹس بنوائے اور کتنوں سے کام لیے؟ میں ذاتی اس بات کا شاہد ہوں, عینی شاہد جسے کہتے ہیں, کہ حامد خان صاحب نے کبھی زندگی میں کسی جج کے چیمبر میں جا کے, کسی جج کو فون کر کے
कभी किसी हवाले से कोई केस नहीं करवाया। मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूं। और ये कह देना कि हम जस्टिस पार्टी हैं, आप ये देखो कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले जितने जज लगे, ठीक, उन जजेस की वैल्यूज क्या हैं, उन जजेस की जजमेंट्स क्या हैं, उन जजेस का कंडक्ट क्या है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो भर्ती की गई है, कोर्ट पैकिंग की गई है, आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, मुझे बताएं कोई शख्स इस बात को जस्टिफाई करेगा, कर सकता है? नहीं। ये कौम इस बात का हिसाब लेगी कि निज़ाम इंसाफ की जो तबाही निकाली है उसके पीछे ये आज की पीडीएम की हुकूमत, पीपल्स पार्टी और नॉन लीग की हुकूमत, और वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जजेस हमारे गुलाम हों, जजेस हमारी बात करें, जजेस हमारे खिलाफ फैसले ना दें। ये कौम एक वक्त में जरूर समझेगी और आज कौम सरापा एहतजाज है इसके ऊपर कि जो पैकिंग ऑफ कोर्ट, जो नाअहल लोगों की भर्तियां आज की हुकूमत कर रही है 26वीं आईनी तरमीम की आड़ के अंदर, वो निज़ाम इंसाफ का जनाजा निकाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। मेरा इंट्रो